बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो किसी ऐसे मसले पे गुफ्तगू करते हैं जो कि माशरती भी होता है, माशी भी हो सकता है, लेकिन माशरती ज़्यादातर होते हैं। और आज का मौजू जो है मेरे ख़्याल में उन लोगों को, उन बच्चे और बच्चियों को ज़रूर देखना चाहिए जो कि शादी की उम्र में हैं और जिनके दिमागों में या दिलों में जो है वो किसी बगावत का जो ख़्याल है वो पनप रहा हो। तो वो थोड़ी सी हदायत ले लें हमारे उलमा इकराम से। अभी कल की बात है कि मैं एक इंग्लैंड में किसी जानने वाले से बात कर रहा था, तो उन्होंने फ़ोन जो किया वो बड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि हमारी एक बच्ची जो है, जवान जो है, वो 24 साल की, वो गुम गया। तो उन्होंने कहा आप पुलिस स्टेशन नहीं गए? उन्होंने कहा पुलिस स्टेशन बिल्कुल गए। तो क्या कहा? उनका पुलिस ने कहा है कि क्योंकि बच्ची एडल्ट है इसलिए हम 24 घंटे तक कोई एक्शन नहीं करेंगे, ना हम उसको गुमशुदा तसव्वुर करेंगे, ना भागा हुआ, ना लेना ना देना। 24 घंटे गुजरने के बाद हम इसका जो भी करना है वो करेंगे। उसकी वजह ये कि एडल्ट के ओपिनियन की एक बहुत बड़ी वेस्ट के अंदर रिस्पेक्ट है। इफ़ यू आर एन एडल्ट तो यू कैन मेक अ डिसीजन, वो चाहे निकाह की डिसीजन हो, आपकी शादी की डिसीजन हो, हस्पताल दाखिल होने की हो, अपनी ट्रीटमेंट लेने या ना लेने की हो। हत्ता के कुछ ऐसे ममालिक भी यूरोप में जहाँ पे आप ये भी फ़ैसला कर सकते हैं अगर आप एडल्ट हैं कि मुझे ज़िंदा रहना है या मेडिकली मुझे अपनी ज़िंदगी का एहतमाम जो है वो ख़त्म कर देनी है। हमारे साथ थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला मौलाना याह्या आरिफी साहब भी मौजूद होंगे इंशाअल्लाह रास्ते में। उसैद भाई हमारे साथ हैं। उसैद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का एहसान शुक्र। आपने निकाह किस उम्र में किया था? तकरीबन 30-31 के करीब। लेट हो गए थे आप? जी जी। क्या दुल्हन नहीं मिल रही थी, क्या था? नहीं, ये मसला नहीं था। असल मेरे वालिद साहब जो थे पहले भाइयों की और बहनों की शादियां करते रहे। वाह, ये भी एक बड़ी बारी ही वो लेट आई। और हमारे साथ डॉक्टर मलिक हफीज़ साहब जो हमारे कानून है वो भी होंगे। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हसन रज़ा बाकर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। आप लोगों की इजाज़त से पहले वकील साहब से बात कर ली जाए कि कानून पाकिस्तान जो है, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि कानून पाकिस्तान जो है वो इस बात पे ऊपर क्या राय रखता है कि एक शख्स जो है वो एडल्ट है, वो 18 साल की उम्र में है, लड़का या लड़की, और वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, तो क्या रियासत पाकिस्तान, लेट मी रीफ्रेज, रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो क्या उनको इजाज़त और तहफ़्फ़ुज़ देती है कि वो इंडिपेंडेंटली निकाह कर सकें? और अगर करना चाहें तो क्या उनको अदालत का रुख करना पड़ेगा या इसके अलावा भी कोई और चॉइसेस हैं? सर इसमें तो बड़ा हमारे पाकिस्तान के कवानीन में बहुत क्लियर है कि जो हमारा मेजॉरिटी एक्ट 1875 है वो ये कहता है कि 18 साल की उम्र को कोई बच्चा या बच्ची जब पहुंचेगा तो वो मेजर होगा, और जो हमारे फैमिली लॉज हैं उसके मुताबिक वो किसी भी निकाह में निकाह पढ़ाने में या निकाह करने में वो बालिग हो गया है और उसको अख्तियार है कि वो कर सकता है 18 साल की उम्र में या उसके बाद। अच्छा, एक तो ये है ना डॉक्टर साहब कि वो 18 साल की उम्र में पहुंच के निकाह कर सकता है। अब यहाँ पे अगर ये इख्तलाफ हो कि निकाह ख़ानदान के बग़ैर करना है, बड़ों की मर्ज़ी के बग़ैर करना है, तो फिर क्या अपॉर्चुनिटी या क्या ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं? सर जो हमारे फैमिली लॉज हैं और जो हमारे कवानीन हैं उसके मुताबिक जो निकाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये एम्पावर करता है, अगर आप एज ऑफ मेजॉरिटी को 18 साल को पहुंच चुके हैं तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट में भी इंटर हो सकते हैं, और उसके लिए सिर्फ गवाह की ज़रूरत है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि निकाह का मौजूद हो। हाँ, आगे जाके ये ज़रूरी है कि आप अपनी निकाह को जो आपने किया है वो अपनी मुतलका यूनियन काउंसिल में उसको रजिस्टर्ड करवाएं और उसका सर्टिफिकेट लें। तो मलिक साहब फिर वो बच्चे जो कि अदालतों में चले जाते हैं, जिसको कि हम कोर्ट मैरिजेस कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है? उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब कोई बच्चा या बच्ची अपनी मर्जी से जाके बाहर शादी करते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट जाके शादी करते हैं, तो उनके वालिदैन अपनी बच्ची के लिए पुलिस के पास जाते हैं, अगवा का पर्चा देते हैं। उन क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है या फौजदारी कार्रवाई के लिए बच्चा और बच्ची जो है वो कोर्ट में जाते हैं और वो
ریٹ پٹیشن کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں ہراس کر رہا ہے، حالانکہ ہم نکاح کر چکے ہیں. کورٹ بھی نکاح نہیں کرتی، وہ صرف یہ ڈائریکشن لیتے ہیں کہ پولیس ان کو اور ان کے جو پیچھے وارثان ہیں ان کو تنگ نہ کر رہے ہیں، وہ اس قانونی پیچیدگی سے بچنے کے لیے کورٹ میں جاتے ہیں. ٹھیک، اگر ایک لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں، 2 ہی گواہ چاہیے نا؟ جی گواہ چاہیے انہیں. 2 گواہوں کی موجودگی میں اگر وہ نکاح کر لیں، پڑھ لیں، تو کیا نادرہ اس کو رجسٹر کر لیتا ہے نکاح خواہ کے بغیر؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی متعلقہ یونین کونسل میں جا کر رجسٹرڈ کروائیں. وہ سرٹیفکیٹ یونین کونسل ہی ان کو ایشو کرتی ہے. ٹھیک، اور اس کے بعد نادرہ کے پاس جائیں؟ یونین کونسل سے سرٹیفکیٹ لے کے پھر نادرہ کے پاس جاتے ہیں اور نادرہ وہ اپنے ریکارڈ میں ان کا اندراج کرتا ہے. تو اس میں نکاح خواہ جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے، قانونی حیثیت کیا ہے؟ نکاح خواہ بنیادی طور پر جو ہماری لوکل گورنمنٹ یا یونین کونسل ہے اس کا چیئرمین اس کو اپوائنٹ کرتا ہے فار دا پرپز آف اندراج، کہ وہ اپنا ریکارڈ کے اندر ان کے نکاح کو رجسٹرڈ کر لے. ٹھیک ہو گیا. اور وہ رجسٹرڈ کا جو پرت ہے وہ یونین کونسل میں جمع ہوتا ہے اور اسی پرت کے اوپر سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ لے کے ہم نادرہ کے پاس جاتے ہیں. یعنی کہ ریاست کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے والدین، ان کے گھر والے ان سے راضی ہیں نہیں ہیں، یہ بھاگ کر آئے ہیں، چل کر آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، اگر وہ 18 سال کے ہیں تو ریاست ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ چاہیں تو نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں کر سکتے ہیں. یہ درست ہے بات؟ بالکل درست ہے کہ وہ دونوں اس کا حق رکھتے ہیں کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں اگر وہ بالغ ہیں تو. ٹھیک ہوگی بات. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں جس چیز کو ہم کہتے ہیں کورٹ میرج کوئی چیز نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کورٹ میرج کیوں کہتے ہیں ملک صاحب؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ سر کورٹ کے اندر بھی نکاح خواہ اس جس یونین کونسل میں کورٹ موجود ہوتی ہے وہاں پر بھی نکاح خواہ موجود ہوتا ہے. اچھا. اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پولیس سے بچنے کے لیے وہ وہاں پر نکاح خواہ کو بٹھا کے اپنا پرت لے لیں تاکہ پولیس سے کسی فوجداری کارروائی سے بچ سکیں. ٹھیک ہو گئی. اچھا ملک صاحب ایک اور بات بتائیے، کیا قانون اس چیز کا تحفظ کرتا ہے، کنسرن کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ ایک پارٹی جو ہے نکاح میں لڑکا یا لڑکی وہ ایک مسلک سے ہے اور لڑکا یا لڑکی پھر دوسرا والا دوسری مسلک سے ہے؟ کیا عدالت کو، قانون کو یا کسی ریاست کو اس چیز سے کوئی سروکار ہے؟ اس چیز سے کوئی سروکار نہیں. قانون کسی مسلک کو نہیں روکتا. قانون یہ دیکھتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں وہ بالغ ہیں اور یہ اپنا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اچھا دوسرے جو ہمارے قوانین دوسرے ہمارے اسلام سے ہٹ کے دوسرے لوگوں کے لیے ہیں، جیسے کرسچن ہیں یا ہندو ہیں، ان کے لیے سیپریٹ فیملی لاز ہیں، اس کے مطابق پھر ان کا نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہر کسی کا ہندو کا نکاح ہوگا تو ان کے فیملی لاء کے مطابق ہوگا، کرسچن کا کرسچن کے مطابق اور مسلمان کا مسلمان کے مطابق. اچھا ایک اور بات بتائیے، اگر ایک لڑکا اور لڑکی عدالت میں حاضر ہوں یا میجسٹریٹ کے سامنے حاضر ہوں اور وہ کہیں ہمارے پاس گواہان نہیں ہیں، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہم گھر سے بھاگ کر یا کوئی بھی صورت ہے آئے ہیں، تو کیا میجسٹریٹ ان کی شادی یا جج ان کی شادی کر سکتا ہے؟ شادی تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ اگر یہ کورٹ میں جا کے یا مجسٹریٹ کے سامنے جا کے یہ عورت بیان دیتی ہے کہ میں نے اپنی شادی اس شخص سے کر لی ہے اور یہ میرا خامند ہے، تو عدالتی نظیر جو پریسیڈنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کی بات کو فائق سمجھا جائے گا اور مانا جائے گا کہ واقعی یہ اس کی بیوی ہے اور یہ اس کا خامند ہے. صرف بیان دینے کے اوپر بیان حلفی دینا ہوگا؟ بیان حلفی جا کے وہ سٹیٹمنٹ دیں گے کہ میرا یہ خامند ہے اور میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے. اس کے لیے کوئی کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کریں کہ آپ سرٹیفکیٹ دیں. کوئی کاغذ کی ضرورت ہے اس کے لیے؟ کوئی کاغذ جا کے پریزنٹ کرنا ہے؟ اس کے لیے کوئی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مجسٹریٹ یا کورٹ اپنی تسلی کے لیے ان سے کہے کہ آپ کوئی سرٹیفکیٹ دیں یا کوئی کاغذ دیں، پھر انہیں پروکیور کر کے لانا پڑے گا. ٹھیک ہو گئی بات. محمد یحییٰ عرفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سر، خیریت سے آپ؟ حضور اقدس یحییٰ بھائی آپ اس پہ اپنا موقف دے دیجیے گا کہ کیا لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ ایڈلٹ ہیں، بالغ ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور گھر والے مثال کے طور پہ نہیں مان رہے، تو ان کے پاس کیا آپشن یا اپرچونٹیز ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی باللہ من الشیطان الرجیم. بلال بھائی پروگرام میں حاضری پر ہم شکر گزار ہیں آپ کے. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور قرآن مجید ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہمارا ایک دینی لا ہے اور اللہ رب العالمین فرمانا الا لہ الخلق والامر،
اللہ کی مخلوق ہے تو آرڈر قانون بھی اللہ کا چلے گا. ٹھیک. اب اس کے اندر اللہ رب العالمین جو ضابطہ طے کیا ہے نا، اس کے لیے عورت بالغ جو ہے اس کے لیے ولی مقرر کرے، ولی کی اجازت جو ہے وہ شرط رکھی ہے. ٹھیک. اس کے بغیر عورت جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی. ٹھیک. ہاں البتہ ولی اگر کسی معاملے کے اندر ظلم زیادتی کرتا ہے، شریعت نے اس کی ولایت جو ہے اس کو منتقل بھی کیا، باطل بھی کر دیا ہے. کیسے؟ کن بنیادوں پر؟ ان بنیادوں پر کہ جہاں عورت جو ہے اس کے ساتھ مطلب کسی چرسی کے ساتھ یا کسی نشئی آدمی کے ساتھ اس کے نکاح کیا جا رہا ہے، یا کسی اور کسی انداز کا ظلم اس کے ساتھ ہوتا ہونے کا اندیشہ ہے، وہ نہیں وہاں پسند کرتی ہے. اور ظاہر بات ہے یہ اس کے ساتھ زیادتی والی صورت ہے. تو مرضی لڑکی کی ہوگی. لڑکی کو اس معاملے تو اختیار ہے نا، اس نے زندگی بسر کرنی ہے. ٹھیک. لیکن اسلام یہ زیادتی کا قائل نہیں ہے. اسلام نے ولی کے ساتھ ولی مرشد کی شرط رکھی، خیر خواہ ولی، ٹھیک. جو عورت کی ضروریات، اس کی جائز حاجات اس کا خیال رکھے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی ایک نیوٹرل سی بات. جی جی. کیا ولی اگر فرض کیجئے کہ ولی چاہتا ہے کہ میرے بھانجے سے شادی ہو یا میرے بھتیجے سے شادی ہو اور وہ اتنا قابل نہیں ہے، جی جی، لڑکی انکار کرتی ہے، جی، تو کس کا قانون چلے گا، ولی کا یا لڑکی کا؟ اس کے اندر شریعت نے ولی کی اجازت ضرور رکھی ہے، لیکن عورت کو اختیار دی ہے کہ اگر عورت چاہے تو عورت انکار کر سکتی تو ہے. ولی تو بیچارے ایم ہی ہو گیا پھر. نہیں، ولی کو جو قانون کے شرعی ارکان ہیں وہ تو پورے کرنے پڑیں گے. اجازت ہے اس کو فسخ کرائے گی وہ نکاح. یہ تو کہتے ہیں کاغذی کاروائی جس کو. نہیں، کاغذی نکاح ہوگا ولی کی اتھارٹی کیا ہے؟ ولی کی اتھارٹی کو اس کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہونا، وہ ایک رکن ہے نکاح کا. اگر وہ رکن ہے نکاح کا کہ ولی جو ہے وہ نکاح کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا نکاح، تو اب ولی کی اتھارٹی کو آپ چیلنج کن بنیادوں پہ کرتے ہیں؟ وہ عورت اس کے بعد جا کے عدالت میں فسخ کرا دے گی، آ کے کہہ دے گی کہ مجھے میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، جیسے کہ نبی. نہیں، نکاح تک ابھی وہ چھوڑ دیجئے بات. نکاح تک اب وہ خود نکاح نہیں کرنے کی مجاز، وہ خود کرنے کی مجاز نہیں ہے شرع. کیا عورت نکاح پڑھانے کی مجاز ہے؟ نہیں ہے مجاز. نکاح پڑھانے کی مجاز بھی نہیں ہے. عورت خود اپنے آپ نکاح نہیں پڑھا سکتی کسی کا. نہ عورت ولی بننے کی اہل ہے. عورت ولی بھی نہیں ہو سکتی. نہیں، ولی بھی نہیں ہو سکتی. شریعت عورت ولی بھی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. عورت اپنا یا کسی کا نکاح پڑھا بھی نہیں سکتی. جی. اور عورت ولی کے بغیر نکاح کر بھی نہیں سکتی. کمال ہو گئی بات. باقر بھائی مقدمہ آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ شریعت نے جو ولایت دی ہے وہ باپ اور دادا کو ہے. ایسا نہیں کہ ہر رشتے کو ولایت ہو. ماموں چچا نہیں، ماموں چچا نانا والدہ بڑا بھائی وہ نہیں. یہاں شرعی ولی سے مراد باپ یا دادا ہے. یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے یا یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ یہ روایات ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے روایات ہیں کہ وہ جو ولایت کا حق ہے دادا کے پاس ہے یا دادا کے پاس ہے یا بابا کے پاس ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ ولایت کیوں دی گئی ہے. اب اس میں بھی یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ یا بچی ہے اس کے اوپر ان کی ولایت ہوگی. جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ بچپن میں ہی آپس میں رشتے کزنز کے کر دیے جاتے ہیں. زبان دے دی. جی زبان دے دی ہے اور بس اوقات نکاح بھی کروا دیے جاتے ہیں شرعی ولی کی اجازت سے. اس کے بعد بھی لڑکا یا لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ بلوغت یا رشد کے بعد جو ہے اگر تو اس کی تائید کریں گے وہ نکاح رہے گا، اور اگر وہ لڑکا یا لڑکی اس کا انکار کر دیں کہ وہ نکاح فسخ ہو جائے گا فقہ جعفریہ کے. تو رضا بھائی اگر فیصلہ کرنا ہی لڑکے اور لڑکی نے ہے جی تو ولی ماما لگتا ہے بیچ میں. جی اب یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے معاشرے میں ولایت بیوہ کے اوپر نہیں ہے باپ یا دادا کی. طلاق یافتہ عورت کے اوپر ولایت نہیں ہے. اس کو ولی نہیں چاہیے. جی اس کو نہیں ہے. وہ اپنا خود ڈیسیژن فیصلہ لے سکتی ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی جو ایڈلٹ ہے اور بیوہ ہے لڑکی. اب چونکہ اب وہ جو کواری لڑکی ہے، معذرت بیوہ نہیں، جو کواری لڑکی ہے اس کے اوپر یہ قانون، اس کے اوپر یہ ولایت ہے. اور اس لیے غالباً شریعت نے ان کو ولایت دی ہے تاکہ چونکہ وہ ابھی جو لڑکی ہے وہ معاشرے کے مسائل اور حالات سے آگاہی نہیں رکھتی. خیال ہے آپ کا یہ آج کل کی تعلیم بڑی ہے عورتوں کے پاس. اب اس کے حوالے سے بھی میں آتا ہوں کہ کب وہ ولایت ساقط بھی ہو جائے گی. کب؟ اب جیسے آپ مثلا کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھدار ہیں ان معاملات میں. اب یہ ہے کہ باپ یا دادا کے پاس جو ولایت ہے اس کا مطلب یہ کہ کواری لڑکی اگر کہیں عقد کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے باپ یا دادا کی اجازت لینا ضروری ہے. چونکہ اب دیکھیے پھر ایک اور میں چیز عرض کروں، جب اسلام بات کرتے وہ اکثریت کو دیکھتا ہے. مثلا اگر ہم یہ دیکھیں پاکستان کی مثلا 60% اگر خواتین شادی کرنا چاہتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 20% ایسے ہی ہوں گی جو مکمل طور پر ڈیسیژن معاشرے کے حالات و واقعات جانتی ہوں، مگر ایک وہ بھی ہے جو گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی یا جسے معاشرے کے حالات و واقعات کا نہیں علم. اس لیے اب اس کے لیے یہ ہے کہ جب باپ سے وہ مشاورت کرے گی، دادا سے مشاورت کرے گی، وہ ایک بہتر نتیجے تک پہنچ سکتی ہے. تو اگر اس کا باپ بھی مر گیا اور دادا بیل مر گیا تو اب کیا کرے؟ اب وہ خود اپنا فیصلہ کرنے کا حق رکھے، چاہے وہ کنواری ہے. جی بے شک اگر
اگر کنواری بھی ہے. سو لڑکی کے پاس آپ کی نظر میں، آپ کی انٹرپریٹیشن آف شریعت میں، لڑکی جو ہے وہ بغیر ولی کے شادی کر سکتی ہے اگر اس کا ولی جی نہیں اگر شرعی ولی نہیں ہے، باپ یا دادا نہیں جی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اسے اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. حضور اقدس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے نابالغ بچی اور ایک ہے بالغ بچی. ٹھیک. جو نابالغ بچی ہے اور جو کم عقل بچی ہے اس کا کم عقل کا فیصلہ کیسے کم کریں گے عقل آپ؟ یعنی وہ ایسی IQ کا فیصلہ ہوگا. سن لیں ایسی بچی کہ جس بیچاری کو خرید و فروخت کا نہیں پتہ، شاپنگ کا نہیں پتہ، چھوٹی ہے، اپنے فیصلے خود وہ نہیں لے سکتی. بہت ساری بچی کم عمری کی بات کر رہے ہیں آپ یا بیماری کی بات؟ دونوں. نہیں بیماری کی بات نہیں، عمر بھی تھوڑی ہے اور ابھی اس کا شعور بھی اتنا نہیں ہے. ٹھیک. اس کے لیے تو ولی کا ہونا ضروری ہے. اچھا دوسری طرف آپ آ جائیں، وہ بچی جو بالغ ہو چکی ہے، اب اس بالغ بچی کے اوپر جو شواف مالکیہ اور جو حنابلہ ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے، ولی کا ہونا لازم ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بچی بالغ ہو چکی ہے، اب اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اگر شادی کر لے گی کفو کے اندر، کفو کیا مطلب؟ کفو کا مطلب یہ ہے کہ معاشرتی سوسائٹی کے ایک اصولوں کے مطابق تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے غیر کفو میں شادی کی یعنی خاندان کے لیے، اس معاشرے کے لیے یہ آڑ ہے، تو پھر اس کے جو ولی ہوں گے وہ ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ عدالت میں جائیں اور اس نکاح کو فسخ وہ کروا سکتے ہیں. میں اس نکاح سے خوش ہوں جس نکاح سے میرا ولی خوش نہیں ہے، تو شادی میری ہے، میرے ولی کی تھوڑی ہے. سن لیں وہ پہلے اس بات کا تو جواب دے دیں. جواب دے رہا ہوں، میری بات جب پوری ہوگی نا وہ بات کا جواب ہو جائے گا. آپ یاد کر کے اچھا سنیں، آپ نے جب تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نابالغ ہے تو ولی کی شرط ہے، اور اگر بچی بالغ ہے تو اس پہ پھر دیکھا جائے گا کہ شادی کفو میں ہے یا غیر کفو میں ہے. اگر کفو سے مطلب ہے برابری. ہاں اگر کفو میں نہیں ہے تو پھر اس کے جو ذات بھی برابر ہو، کاسٹ بھی برابر ہو، عمر بھی برابر ہو، اکنامیکل سٹرکچر بھی برابر ہو. اس کو میں سمجھتا ہوں یہ رشتہ ملے گا کہاں سے؟ لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی جو اس کو تشریح کی ہے، جو فیض الباری کے اندر شرح بخاری میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ بچی اور ولی دونوں کی رضا شرط ہے، دونوں راضی ہوں. بچی بھی راضی ہو، شادی لڑکی کی ہے. سن لیں میں اس کے بتاتا ہوں، اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بچی بھی راضی ہو اور ولی اس کا بھی راضی ہو. اس لیے راضی ہو دونوں، ایک تو بچی چونکہ عاقل البالغ ہو چکی ہے، وہ نفع نقصان دیکھتی ہے، اور جو ولی ہے اس کا راضی ہونا بھی یہ ضروری ہے. اس لیے کہ ایک تو بہت ساری روایات ہیں، ایک صحابی تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کے چھوٹے بھائی نے ان کی بیٹی کو اپنی کفالت میں لے لیا. اب یہ جو بیٹی ہے اس کا نکاح جو تھا انہوں نے اپنے بھانجے کے ساتھ کر دیا. یہ ولی تھا، یہ نکاح کر سکتا تھا. اب جب اس نے نکاح کر دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بچی آئی، اس نے کہا میں نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ رجوع کیا گیا. وہ بچی یہ سمجھتی تھی یہ غیر کفو ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو باطل قرار دے دیا. اور یہی ہماری عدالت کہتی ہے، یہی ہماری شریعت کہتی ہے. اب ولی جو ہے، ولی کا کیوں کہا گیا اور بچی کا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک طرف تو بچی کو اختیار دے دیا گیا، اور دوسری طرف بلال بھائی جو سب سے اہم چیز ہے کہ وہ جو جبری نکاح ہے، جو بعض جگہ پہ ولی جبرن نکاح کر دیتے ہیں. جبری نکاح پہ آ کے واپس بات کروں کہ نکاح جبر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے بھائی بلال بھائی، یہ نکاح کیسے ہوا؟ پاکستان میں جبری بھی ہو رہا ہے، جبری بھی ہو رہا ہے، اور جسے ہمارے وہ کہتے ہیں کہ وہ وارث سٹا کا کہتے ہیں کہ ایک کی وٹا سٹا جو ہے یہ بھی ہو رہا ہے. وٹا سٹے پہ بھی آ کے بات کرتے ہیں، اور جبری نکاح پہ بھی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی بات کرتے ہیں واپس آ کے کہ جناب کیا لڑکے کو بھی ولی چاہیے یا لڑکا اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بھائی یہ فرمائیے کہ کیا لڑکے کو بھی ولی چاہیے؟ بلال بھائی نہیں، شریعت نے ولی کے لیے، لڑکی کے لیے ولی شرط رکھا ہے اور لڑکے کے لیے ولایت شرط نہیں ہے. اس کی پہلے ایک میں تھوڑی سی بات وضاحت کر دوں. میرے کے بعد مجھ سے پہلے بزرگوں نے بھائی نے بات کی ہے کہ ولایت صرف دادے اور باپ تک ہوتی ہے. جی. اہل السنہ والجماعہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کے قائل ہیں کہ ولایت کا مراتب وہی ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر وراثت میں اسبہ کے مراتب ہوتے ہیں. سب سے پہلے بیٹا، اس کے بعد باپ، اس کے بعد جو ہے وہ بھائی، اس کے بعد چچا. یہ 4 مراتب ہوتے ہیں اہل السنہ والجماعہ نے قرآن و سنت کی روح پر. یعنی کہ نکاح کے اندر اہل سنت میں جو لڑکا اور لڑکی ہے وہ برابر نہیں ہے رائے دینے میں.
کیونکہ لڑکے کو ولی نہیں چاہیے، لڑکی کو ولی چاہیے. نہیں بلا صاحب دو باتیں کر دی نا آپ نے. ایک ہے رائے دینا، اچھا ایک ہے نکاح کے ارکان کے اندر دو افراد کے لیے چیزوں کا پورا ہونا. رائے میں تو دونوں کی رائے کا اعتماد ہے اور دونوں کی پسند ناپسند کا اعتبار ہے. نہیں اس میں ولی نہیں ہے نا لڑکے میں. لڑکے کے لیے ولی شرط نہیں ہے. دیکھیں نا اب یہ فرق ہے، تبھی آپ قرآن سے چیک کر لیں. قرآن مجید نے عورت کے لیے عقل کی کمی نقص کا معاملہ تو بیان کیا ہے، جہاں سورۃ البقرہ کے اندر بیع کا معاملہ ہے، تجارت کا معاملہ بیان کیا ہے کہ اگر دو گواہ میسر ہوں تو ایک اور مرد ہو تو دو اور نہیں ہے نا، فتذکر احداہما الاخری. مکلی سے تو تعلق نہیں ہے، نہیں اس کا ایکسپوجر نہیں ہے نا اس چیز میں. کس چیز میں؟ کہ دو گواہی اس لیے ہے کیونکہ بزنس میں اس کا ایکسپوجر نہیں ہے. نہیں بزنس میں اس کا ایکسپوجر نہیں ہے، تو اس معاملے ایکسپوجر ہے اس کا. کس میں؟ جی نکاح والے معاملے میں اس کی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے تو وہ وہاں بھی تو غلط ہو سکتی ہے، تجارت کے اندر بھی تو. اسی لیے تو شریعت نے اس کے اس معاملے کو ملحوظ رکھ کے اس کی بہتری کے لیے ولایت کو مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو شریعت جو ہے وہ لڑکے کی بہتری نہیں چاہتی، صرف لڑکے کو اللہ نے عقل اس کے معاملے مضبوط دی ہے. یہ اسی لیے تو اس کے لیے دوسرا بندہ نہیں ساتھ گواہ بنایا کہ اگر یہ بھول جائے تو پھر وہ کرے. نہیں وہ اکنامیکل کنڈیشنز کے اندر ہے. نہیں اکنامیکل کنڈیشن یہاں بھی اکنامیکل کنڈیشن ہی ہے، جہاں نارمل کنڈیشن نہیں ہے. پوچھا جائے گا یہ بچہ کس کا ہے، وہ کہے گی تمہارا ہے، تو ایک گواہی ہے. جب نرس آ کے بعد بتاتی ہے آپ کے بچہ ہوا تو وہ ایک گواہی ہے. ایک یہ دیکھیں یہ گواہی کے مدارج بلال صاحب خلطہ مبصرہ نہ کریں، گواہی کے مدارج ہیں. اب دیکھو زنا خبر میں گواہی نہیں ہے. نہیں گواہی کے اندر بھی مدارج ہوتے ہیں بلال بھائی، گواہی کے مدارج ہیں. ایک ہے زنا کے ثبوت کی گواہی، ایک ہے آپ کے جو ہے وہ تجارت اور بیوہ کے مسائل یا آپ کے عام مالی معاملات کی گواہی، ایک ہے رضاعت کے مسئلے کی گواہی. سب کا معیار اور اس کا جو ہے میزان الگ الگ ہے. تو اب آپ وہ جب رضاعت والا میزان اٹھا کے جب زنا پہ لگا دیں کہ ایک سے جو ہے وہ ماں تو ثابت ہو سکتی ہے رضاعت سے، یا نکاح کا معاملہ واضح ہو سکتا ہے، تو زنا ثابت کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک بات ہے. حضور ایک تو یہ بتائیے کہ ہم عام طور پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ نکاح جو ہے یہ فاسد ہے. جی اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ نکاح فاسد ہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے میں ایک چیز کے عرض کر دوں جو انہوں نے کہا قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا نظریہ. ہمارے پاس بھی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایت ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہے. ہاں وہ ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں، جب نبی نے کہا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو نبی نے قرآن کے مقابلے میں اپنی اہل بیت و عترت کو رکھا تھا، اپنی انٹرپریٹیشن. ہاں اس لیے میں چونکہ انہوں نے اشارہ کیا نا ہمارا قرآن و سنت کی روشنی میں، تو میں نے کہہ دیا ہاں جی ہاں جی. نہیں وہ یہی ہے، نہیں مقابلے میں نہیں، یہاں پہ مراد ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے یعنی جیسے قرآن سے ہدایت ہے ویسے اہل بیت سے ہدایت ہے یہاں پر. اور اس لیے ہم قیاس استحسان ان کو شرعی دلیل نہیں سمجھتے کہ مثلا ایک فقہ کے کسی دوسرے چیپٹر سے ہم دلیل لے کے اسی کو نکاح کے باب میں ہم فٹ کر دیں. تو یہاں فاسد نکاح پہ جی جو فاسد نکاح کے حوالے سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ نکاح جو ہے ویلڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس نکاح کو نہیں شریعت کی نگاہ میں نکاح مانا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. جی قبول نہیں کیا جائے گا. اس میں کیا کنڈیشنز ہے؟ فاسد کن کنڈیشنز میں ہوتا ہے؟ اب نکاح فاسد اس میں یہ ہے کہ جو شریعت نے مختلف ہمارے لیے نکاح کے لیے شرائط رکھی ہے. مثلا لڑکی کی رضامندی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر لڑکی رضامند نہیں ہے مگر یہ ہے کہ جب اس سے نکاح کا اجازت لے رہا ہے نکاح خواہ، اس وقت وہ انکار کر دیتی ہے، وہ نکاح فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح یا ایجاب و قبول اور پریشر میں آ کے کر دے پھر نکاح فاسد ہوگا. ہاں اب یہ ہے کہ اب وہ نکاح خواہ اسے ایسی چیزوں کا علم نہیں ہے. جب نکاح خواہوں سے اجازت لینے کے لیے گیا تو اس وقت اس نے اقرار کیا کہ میں راضی ہوں، اس سے اجازت لی گئی کہ آپ اس نکاح پہ رضا. بعد میں انکار کر سکتی ہے. جی بعد میں انکار کر سکتی ہے. اب اگر تو بلوغت سے پہلے شرعی ولی کی اجازت سے نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے، جیسے کم سنی میں، تو پھر جب بلوغت اور رشد پہ پہنچے گی اس وقت اسے یہ حق وہ بلوغت میں ہے. جی وہ بلوغت میں ہے. یہ سارے حضرات اس پہ اپنی رائے دیتے، وہ بلوغت میں ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے انڈر پریشر اپنے ولی کے اس وقت ہاں کر دی تھی کہ خاندان سارا ہے، خاندان کا پریشر ہوگا، لیکن مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے، مجھے بندہ قبول نہیں ہے. نہیں وہ نکاح اگر اس نے اس وقت اجازت دے دی تھی، وہ نکاح جو ہے ویلڈ شریعت کی نگاہ میں وہ نکاح تسلیم کیا جائے گا، چاہے دل سے نہ ہو. ہاں جی دل سے. لیکن اب دیکھیے دل کے احوال نکاح خواہ تو نہیں جانے گا، وہاں پر نکاح ہو گیا. نکاح کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے کہ نہیں ہے، نیت سے ہے کہ نہیں ہے. فسق پہ پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، فسق کے نکاح کے اوپر. نکاح فسق ہوتا ہے. فسق کا مطلب یہ ہے ایک نکاح ہو چکا ہے، اچھا، لیکن اس کے اندر جو اس کے ولی ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے غیر کفو میں ہے. غیر کفو سے مراد ہے دین کے اعتبار سے برابری نہیں ہے، دیانت کے اعتبار سے برابری نہیں ہے، پیشے کے اعتبار سے برابری نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے برابری نہیں ہے، کسی بھی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں. اور یہ جو برابری ہے یہ لڑکے کی طرف سے برابری نہیں ہے، لڑکی کی طرف سے برابری کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. لڑکی بے شک کم بھی ہو تو وہ نکاح ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے کفو. اچھا اس کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرتی فاسد کہا ہے یا فسخ کا؟ نہیں سنیں دو چیز، ایک فاسد ہے اور ایک فسق کی بات ہو رہی. اچھا سنیں، نکاح فسق، نکاح ہو چکا تھا، اب بڑے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو نکاح ہوا ہے
اس میں معاشرتی خرابیاں ہوں گی، لڑائی ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، معاشرتی مسائل بنیں گے، اس لیے وہ عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور عدالت ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے نکاح کو ختم کرتی، نکاح ہوتا ہے. جی پہلی نکاح ہوا ہے جی تو عدالت ختم کرتی ہے، اس کا مطلب وہ خلا ہوگا یا طلاق ہوگی؟ وہی نا، نکاح فسخ ختم کر دیا گیا نا. اچھا یہ رائٹ عدالت کو کس نے دیا ہے کہ وہ نکاح ختم کرے؟ کس نے؟ یہ شریعت نے رسول اللہ نے دیا. میں دیکھیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائٹ حدیث آدمی کے پاس نہیں ہے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر چکا ہوں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست ہے نا. یعنی ایک صحابی آیا، اس نے خلا ہو گیا، عورت جب مانگ رہی ہے اور بھائی خلا کیا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ابھی نکاح ہوا ہے تو اس کے والدین آ گئے ہیں یا بچی خود آ گئی ہے، اس کو ختم کر دیا گیا. یہ نکاح ختم کرنے سے کیا مطلب ہے؟ ختم کر، یہ طلاق نہیں ہے، یہ طلاق ہے، یعنی کہ جدائی ہے نا، ختم ہو گیا، تعلق ختم ہو گیا. طلاق کہیں نا. نکاح دیکھیں، نکاح جو ہے ایک ایگریمنٹ ہے، دو افراد جوڑتے ہیں، دو افراد کے ساتھ دو خاندان جوڑتے ہیں. جب وہ خاندان یہ سمجھتا ہے کہ خاندان کے افراد سمجھتے ہیں کہ یہ خاندان میں ایک تباہی ہوگی، معاشرہ تباہ ہوگا، اخلاقی اعتبار سے بڑے فسادات ہوں گے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح باقی رہنا نہیں چاہیے، وہ چیزیں پیش کرتے ہیں اور عدالت شرعی اصولوں کے مطابق جدائی کرو. تو اسلام کے میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اس کا مطلب جو انڈیپینڈنس ہے خاندان سے وہ الاؤڈ نہیں ہے. کیا مطلب؟ کیونکہ فیصلے جو ہیں یہ خاندان نے کرنے ہیں نا، بابا جی نے کرنے ہیں کہ نکاح ٹھیک ہوا ہے نہیں ٹھیک ہوا، معاشرتی طور پہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو اٹ از این انڈیکیشن آف اے کمبائنڈ فیملی سسٹم، جب اسی کے آپ خلاف بھی ہیں. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں بلال بھائی، پتہ کیا یہاں فیصلے کرنے میں آپ بابوں کو لے آتے ہیں. جب نکاح شدہ عورت خوش رہنا چاہتی ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں تو الگ دو کمروں میں رہ. ہمارا جو اسلامی جو خاندانی نظام ہے، اس کو جو مغربی تہذیب اور ثقافت ہے وہ اس کے اوپر غار کرنا چاہتی ہے، وہ اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے. اس میں علماء شامل ہیں؟ جی نہیں شامل کریں ایسا. علماء تو نظام اور یوٹیوب بھری پڑی ہے یار. بھائی بات یہ نہیں ہے کہ ہمارا دیکھیں اسلام اعتدال کا مذہب ہے. جب میں نے یہ کہہ دیا کہ دونوں کو حق حاصل ہے کہ لڑکی کو بھی، لڑکے کو بھی اور ان کے ولی کو بھی، کیا لڑکی طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں، لڑکی طلاق نہیں دے سکتی. رک جائیے، کیا لڑکی نکاح کے وقت شرط نکاح میں یہ لکھا سکتی ہے کہ مجھے یہ حق جو ہے شوہر کی طرف سے منتقل کیا جائے؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے، ہو سکتا ہے. یہ ایک منٹ حضرت، بات دونوں شریعت کی بات کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں. میں پھنس جاؤں گا. شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک حق مرد کا ہے، ایک حق عورت کا ہے. کیا مرد اپنا حق؟ مرد کا حق حق طلاق ہے، عورت کا حق حق خلا ہے. جی درست ہے. ٹھیک ہے. خامد جو ہے وہ اس کو کھلے میں نہیں جا سکتا، عورت جب وہ طلاق میں نہیں جا سکتی. ٹھیک. خلا بھی طلاق ہے نا. کھلا طلاق نہیں ہوتی، کھلا فسخ نکاح ہوتا ہے. فسخ کا من ہوتا ہے کہ اس کو قاضی، جج، پنچایت توڑ دے گی نکاح کو آن ڈیمانڈ آف لیڈیز. عورتوں کی ڈیمانڈ پر عدالت اس کو توڑے گی. خامد نہ دینا چاہے طلاق پھر بھی نہ دینا چاہے کوئی نہیں. جس طرح دیکھو نا، اب تیسری ایک سیکنڈ بلال بھائی، بیوی جو ہے، خامد جو ہے، عورت طلاق دینا چاہتا، خامد طلاق دینا چاہتا ہے، عورت طلاق لینا نہیں چاہتی. کیا خیال ہے عورت کی رضامندی کو شرط قرار دیتے ہیں آپ کہ عورت راضی ہوگی طلاق ہوگی؟ نہیں. تو پھر عورت کے حق کے اوپر مرد کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ خامد راضی نہیں ہے دینے کو؟ تو میں آپ سے بحث کر رہا ہوں، جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو دونوں کی برابر رائے ہونی چاہیے. خامد راضی ہو نہ ہو، آپ کہتے ہیں وہاں ولی نہیں ہوگا، یہاں ولی ہوگا، پھر دونوں کو برابر رکھنا. جہاں شریعت ولایت رکھی ہے وہاں لازم ہے، اس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا. یہ بتائیے، کیا ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کو حق طلاق منتقل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. دیکھیں، جو چیز شریعت ہے جس کو دی ہے وہ شریعت اس کا فیصلہ کرے گی، بندے کا اختیار نہیں ہے. یہ شرط نکاح نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. شرطیں ہمارے قانون میں اگرچہ لکھا ہوا ہے، آپ کے جو نکاح فارم پہ درج ہے یہ، لیکن یہ چیز شریعت کی روح سے غلط ہے. اس کی وجہ شریعت نے ہر بندے کا دائرہ مقرر کیا. میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا لہ الخلق والامر. مخلوق بھی رب کی، قانون بھی رب کا. رب نے جس کو جو رائٹ دیا ہے اس کا رائٹ اس تک رہے گا. وہ جب دوسرے تک لکھا جائے گا، جب فارم میں لکھا جائے گا کہ میں نے طلاق کا حق تمہیں دیا، تو اس کی شرعی ویلیو کوئی نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہے. قانونی ویلیو ہوگی. قانونی ویلیو ہو بھی تو وہ شریعت کی وجہ سے وہ کنڈم ہوگی. آپ کے ہاں کیا رائے ہے اس کی؟ اب دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اگر عورت کو، وہاں پہ ایک چیز میں پہلے یہ کہہ دوں کہ عورت کو توکیل، وہاں پہ جو نکاح فارم میں تفویض ہے نہیں. جب فقہ جعفری میں بات کریں گے توکیل کا کیا مطلب، وہ مرد سے رائٹ ہم لے نہیں لیتے، اس کے پاس بھی وہ رائٹ رہتا ہے. جیسے آپ کئی معاملات میں کسی دوسرے کو اتھارٹی لیٹر دے دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثلا اگر آپ نے مجھے اتھارٹی لیٹر دیا آپ یہ کام لے دیں تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کے بہاف پہ میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ بھی کر سکتی ہے. جی. تو جب آپ، اگر مرد کے پاس رائٹ ہے ڈائیورس کا، لیکن اگر وہ بیوی کو اپنا وکیل
مقرر کر دے کہ میں تمہیں بھی وکالت دیتا ہوں کہ تم میری طرف سے جو ہے خود کو میری نیابت میں وکالت میں طلاق دے سکتی ہو، تو پھر شریعت یہ وہ بھی 3 دفعہ طلاق دے گی تو طلاق ہو جائے. ہاں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہاں نہیں، خاوند اسے اپنی وکالت دے رہا ہے، خاوند موکل ہوا اور یہ وکیل ہوئی خاوند. ہاں یہ اسے کہ آپ میری طرف سے آپ یہ حق رائٹ رکھتی ہیں. یہ بیوی ہے، یہ وکیل ہے، یہ خود ہی جو ہے وہ مدعا لے ہے اور خود بیوی وکیل نہیں ہو سکتی. نہیں، اس کی خاوند وہ تو مدعا لے ہے، اس کے خلاف تو دعویٰ ہونا ہے. تو ہاں تو یہ نہیں، اس کے خلاف نہیں، اس نے خود رائٹ دے دیا، اسے رائٹ دے دیا. یہ جو میرے پاس رائٹ ہے یہ آپ بھی رکھتے ہیں. اس سے میں ایک قدم اور آگے کہتا ہوں، اب بیوی جو ہے وہ کیا کرے گی؟ طلاق کرے گی. ہاں نہیں، وہ ہمارے ہاں صرف طلاق کہنے سے بھی طلاق. آپ یہاں تو سیغے بھی ہیں. ہاں صیغے طلاق ہوتا ہے، اور اسی طرح نکاح میں بھی ایجاب و قبول. آپ لوگوں نے طلاق کو بڑا مشکل بنا دیا ہوا ہے. اس میں نہیں، یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے نا، شرائط ہے بالکل صحیح ہے. اس میں جی ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں مثلا غصے میں کوئی طلاق کہہ دے، صرف میسج میں طلاق کہہ دے، اس سے طلاق نہیں ہوتی. خیال میں کہہ دے، نیند میں کہہ دے، خواب میں کہہ دے، نہیں ہے. ہاں جی ایسا ہی. طلاق ہوتی ہے غصے میں، پیار میں تو کوئی بھی نہیں کہتا. ارے بڑا پڑھ لکھ کیا زمانہ اب علامہ صاحب، لوگ بیٹھ کے سوچ سمجھ کے ایک دوسرے کے ساتھ جدائی کرتے ہیں. سوچ سمجھ چاہیے بلال بھائی، طلاق سوچ سمجھ ہونی چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے یہاں پر. شریعت میں خاوند کو طلاق کا حق ہے کہ وہ طلاق دے بیوی. جی بالکل. خلا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے گی، اور جو قاضی ہوگا وہ خاوند سے کہے گا اس کو خلا دے. وہ نہیں دیتا، عدالت دے دے گی. اچھا عدالت دے دے گی. ڈن. تیسری چیز ہے طلاق. جیسے بندہ بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایسے شریعت میں عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ جو خاوند ہے وہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ طلاق کا حق تجھے حاصل ہے. وہ کیسے طلاق دے؟ وہ سنیں، وہ یہ ہوگا، اس میں 2 صورتیں ہوں گی. عورت کو نکاح جب پڑھایا جا رہا ہے، فارم فل کیا جا رہا ہے، اس وقت اس کو طلاق دینے کا حق جائز ہے. ٹھیک. طلاق دینے کی 2 صورتیں ہوں گی. ایک تو صورت یہ ہے کہ بیوی کہے میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، یہ طلاق نہیں ہوگی. بیوی یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں، تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو فرق کیا ہوا؟ گویا سن لیں نا، سن لیں. جی جی. آپ، میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عرض کر رہا ہوں، جو قرآن سنت کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں، کہ عورت کو بھی طلاق کا حق دیا جا سکتا ہے. پہلا مسئلہ اگر نکاح کی شرط نکاح ہو. جی نکاح وہ کہے گی میں نے تمہیں نہیں طلاق دی، میں نے اپنے آپ کو طلاق دی. وہ کہے گا مجھے تو دی نہیں ہے طلاق، میں تیرا خامد ہوں. بندے پہ نہیں ہوتی طلاق، عورت پہ ہوتی ہے. اگر وہ کہے گی میں تمہیں طلاق دے، طلاق نہیں ہوگی. نہیں، بندہ یعنی کہ یہ نہ لکھے میرے ساتھ میں طلاق یافتہ ہوں. وہ یہ لفظ بولے گی کہ میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں. اگر اس نے یہ جملے کہے کہ میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں، طلاق ہوگی. اگر وہ کہے گی بندے کو طلاق دوں گا، پھر طلاق نہیں ہوگی. یار کیا مذاق بنا لیا آپ نے. نہیں، میں نے تو آپ کو بتا دیا. لال بھائی حق حاصل ہے، طلاق کا خاتون کو حق حاصل ہے. شرط نکاح میں فارم میں لکھ لیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں جب نکاح، اور اس وقت بھی بعد میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے جو طلاق کا حق دیتا ہوں، بعد میں بھی دے سکتا ہے. کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے، جیسے کسی اور کو بنا سکتا ہے. اسی طرح عورت کو بھی. اصل میں سمجھتا ہوں چونکہ ان کی فقہ میں عورت جیسے نہ نکاح پڑھا سکتی ہے، شاید طلاق بھی نہیں دے سکتی. ہمارے ہاں مرد عورت خود بھی صیغہ نکاح، اصل تو یہی ہے. مثلا مرد عورت خود بھی صیغہ اصل نکاح ہے یہ، اصل ہے یہ، اس میں عورت اپنی طرف سے پڑھ رہی ہے. اور اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک مسلمان کر لیا میں نے انگریز کو، میں خاتون ہوں، تو میں اب نکاح کرنا چاہ رہی ہوں اس سے، تو میں اپنا نکاح خود نہیں پڑھا سکتی کیونکہ انگریز تو پڑھا ہی نہیں سکتا. اس نے تو صرف میرے کہنے پہ کلمہ پڑھا ہے. تو اب ہمارا نکاح کیسے ہو؟ اور بھائی جان مولوی کو ضروری نہیں ہے نکاح کے. بھائی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، ایجاب و قبول، آپ عورت کو اجازت دیں. ایجاب و قبول میں اگر عورت کو دیکھیں، ایجاب و قبول میں یہ ہے عورت کہہ دے کہ میں اپنا نکاح آپ کے ساتھ کرتی ہوں، پیغام دیتی ہوں، یا بندہ پیغام دے دے، اس کا نام ایجاب و قبول ہے. گواہان ہوں اس میں، اور اس کے اندر حق ہے. بلال بھائی دیکھیں، نکاح کے اندر جنہوں نے کہا نا پہلے نمبر پہ طلاق کی اب آ رہے ہیں وکیل کے اوپر کہ وکیل بنا لے. وکیل تھرڈ پرسن ہوتا ہے، فریق نہیں ہوتا. مدعا علیہ جو ہوتا ہے ان میں وکیل نہیں ہوتا، وکیل تھرڈ پرسن ہوتا ہے. اس بات کا جواب یہاں پہ میں یہ کہوں گا طلاق جو ہے وہ عقد ہے، اب اگلی بات ایقاع ہے. یہاں فریقین عقد میں ہوتے ہیں، ایقاع میں نہیں ہوتے. جو ہے نکاح عقد ہے، طلاق عقد نہیں ہے. فریقین میں واقع ہو رہا ہے. نہیں، عقد فریقین میں ہوتا ہے، نکاح عقد ہے، طلاق عقد نہیں ہے. اس میں ثابت کریں طلاق عقد. آپ اسی طرح ایجاب اور قبول اگر نکاح ہے تو کیا عورت آدمی کو نہیں کہہ سکتی کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا؟ یہ ایک رکن ہے، باقی وہ بھی کہہ دیں میں نے تمہارے ساتھ کیا. یہ ایک رکن ہے، نکاح کمپلیٹ نہیں ہوا. کیا اب کیا ہوگا؟ ابھی 3 چیزیں باقی ہیں. ابھی گواہ نہیں یہاں پر، ابھی حق مہر نہیں ہے، جو 2 رکن حق مہر رکھ لیا، اور گواہ بھی چاہیے 2.
اچھا گواہ نہیں ہے، کسی آئی لینڈ پہ ہیں تو مر جائیں، زنا کریں، کیا کریں؟ کیوں نہیں ہے؟ آج کل تو جدید دور ہے، آپ اس کو موبائل پہ ہائر کر لیں، آپ آن لائن ہائر کر لیں۔ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ آئی لینڈ جتنی جس پہ بندہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ وائی فائی آتا ہو، کیونکہ پاکستان میں نہیں مجھے یہ بتائیں وہ کون سا غار ہے جو سابقہ والا جہاں چھپ کے بیٹھے ہیں، جہاں کوئی بندہ میسر نہیں ہے ان کو؟ آج کا تو دور جتنا پاکستان بھائی نہیں، پاکستان میں کہاں بندے نہیں ہیں؟ 8 بندے سر، آج کل کون سی ایسی جگہ ہے؟ آپ نہیں مانتے کہ فرضیات میں نہ جائیں۔ نہیں دیکھیں بلال بھائی، آپ آخری آئیں جملہ بنیاد پہ جو اصول ہے، جی بنیادی طور پہ 4 رکن ہیں۔ نکاح کا خطبہ جو ہے نا اس کی حیثیت سنت کی یا فرض کی نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ محض ایجاب و قبول سے نکاح کامل ہو جائے گا جب تک 2 گواہ نہیں ہوں گے، ولی کا اذن اجازت نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجاب و قبول نہیں ہوگا، حق مہر نہیں ہوگا، نکاح کامل نہیں ہوگا۔ میں نے بیان کر دیا نا جی نہیں، آپ وہ خالی ایجاب و قبول کھڑے ہیں نا۔ نہیں ایجاب و قبول کے ساتھ میں نے کہا ہے، وقت ختم ہو گیا، ایجاب و قبول وقت ختم ہو ہاں کا بھی گیا، کہا، بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت اتنی عزت دے ضرور، اور آپ کو اتنی عقل اور شعور ضرور دے کہ آپ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ان کے نکاح سے پہلے، شادیوں سے پہلے سمجھائیں، اور بڑی اچھی عمر میں سمجھائیں، تاکہ وہ کسی قسم کا غلط قدم اٹھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔